बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ये आपने शेर अक्सर सुना होगा। और मैं भी जब भी किसी ऐसे नौजवान से मिलता हूँ जिसका काम मुझे लगता है कि आम नौजवानों से फ़र्क है, तो मुझे भी ये शेर याद आ जाता है और आपसे शेयर किया। आज मैं इसलिए आपसे मुखातब हूँ कि मेरे नौजवान दोस्त हमारे बेटों की तरह नवीद असलम मलिक, वो हमारे पास आए हैं, तशरीफ़ लाए थे अपनी किताब देने के लिए, फ़ख्र पाकिस्तान। इसमें इन्होंने 33 ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ जमा किए हैं जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और उनके अपने अपने शोबा ज़िंदगी में नुमायाँ कारकर्दगी इन्होंने उनकी ढूंढी और फिर उन तक पहुँचे, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और आने वाली नस्लों के लिए एक कामयाबी की कहानियाँ जमा की। तो आज ये हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए, तो मैंने सोचा कि आप सब से क्यों ना इन्हें मिलवाऊँ, क्योंकि ऐसे नौजवानों की पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है दुनिया के जिनमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। तो मेरा यकीन है कि ये नौजवान हमारे मुल्क की मुआशी हालत को भी बदलेंगे। तो मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ अपने ऑफ़िस में, और इनका शुक्रिया कि उन्होंने ये किताब मुझे अता की। तो इनसे पूछते हैं कि ये ख़्याल इन्हें कहाँ से आया और अपने बारे में भी आपको बताएं, ताकि आप इनकी वो स्ट्रगल जान सकें जो ये तय करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक साहब, आपने गुफ्तगू का मौका दिया और अपने जो आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। आपने जैसा कि मुझसे पूछा कि किताब के बारे में बताया जाए कि किताब का ख़्याल कैसे आया, और उसके साथ साथ कि मैं अपना तारुफ थोड़ा सा करवा दूँ। मैं बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हूँ और पीआर प्रोफेशनल हूँ। इस तरह मेरी पीआर के रेलिवेंट इवेंट्स मैनेजमेंट के मुतालिक मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और इस तरह की मैं सर्विसेज देता हूँ। किताब के मुतालिक जो मेरा ख़्याल है वो ये था कि मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लूँ। दीगर लोगों की तरह हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों की वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। मेरे भी वालिदैन की यही ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन एफएससी की और उसके बाद मेरा जब एमबीबीएस के लिए दाखिला नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा कि अब मेरा अगर डॉक्टरेट में दाखिला नहीं हुआ तो मुझे मज़ीद साइंस की किसी फील्ड में जाने की बजाय अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो मेरा हॉबी था बुक रीडिंग के साथ साथ राइटिंग हवाले से मेरा जो है हॉबी था। अब फिर मैंने राइटिंग को जब देखा तो फिर मैंने अपने पाकिस्तानी कल्चर को देखा, सोसाइटी को देखा, तो मैंने कहा राइटर की इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पजीराई नहीं दी जाती, उनको रिस्पेक्ट भी कोई ख़ास नहीं दी जाती और वो ना बड़े मुश्किल हालात से गुजरे होते हैं। अब मैंने अपने पैशन को भी फॉलो करना था लेकिन सोसाइटी में सर्वाइव भी करना था। फिर मैंने कहा कि इस चीज़ का एक बेहतर हल ये भी है कि ऐसे लोगों की स्टोरीज़ कलमबंद की जाएं जो बिज़नेस कर रहे हैं और उनको पजीराई की भी ज़रूरत है और वो इस काबिल भी हैं कि उनको पजीराई मिलनी चाहिए और उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। इसी वजह से मैं कुछ दिन पहले सोच भी रहा था कि अगर मेरी कभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल किसी से मुलाकात हुई या कभी किताब देने का मौका मिला तो मैं उन्हें ये लाजमी कहूँगा। एक्सपेक्टेड है कि मेरे आने वाले दिनों में शायद प्रेसिडेंट साहब से या गवर्नर साहब से किसी से मुलाकात हो, तो मैं उनसे कहूँगा कि जो काम आपके करने के हैं वो कोशिश हमने की है नौजवानों ने कि वो की जाए। अगर हम किसी फैमिली को भी देखें और सोसाइटी को भी देखें तो वहाँ पर उन लोगों की ज़्यादा वैल्यू होती है जिन लोगों के बेसिस पे उस सोसाइटी का या उस फैमिली का मुआशी सिस्टम चल रहा होता है और उन का कारोबार चल रहा होता है। तो मैंने अपनी पहली इस फ़ख्र पाकिस्तान में जो लोग इकट्ठे किए वो ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों की बुनियाद रखी या वो उसके शरीक बानी हैं और उन्होंने कोई ना कोई आइडिया सोचा और उस पर काम किया और पाकिस्तान में लोगों के लिए बेहतरी की और रोशनी की किरण, उम्मीद की किरण साबित हुए। अब फ़ख्र पाकिस्तान लिखने का मकसद क्या था? मेरा चूँकि हॉबी था लिखना, कम्युनिकेट करना, तो मैंने अपना जो एडमिशन था वो भी उसी लिहाज से कम्युनिकेशन की फ़ील्ड में लिया, मैस कॉम मैंने किया और साथ साथ मैंने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इंगेज भी रखा और लोगों के साथ मेरी जो पीआर बिल्डिंग भी हुई वो इसी तरह के लोगों के साथ हुई। लेकिन जो किताब का कॉन्सेप्ट आया वो यही आया कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखता भी रहा, लेकिन उन सब में से मैंने जब देखा कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो गोरे की केस स्टडी पढ़ी जा रही है और गोरे की जो किताब है सेल्फ़ हेल्प के बारे में पढ़ी जा रही है। गोरे के यहाँ अगर हम देखें तो उनकी सोसाइटी डिफरेंट है, उनके यहाँ जो चैलेंजेस हैं 20-20 घंटे लाइट नहीं जाती, लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं है
سڑکوں کا ان کے ہاں مسئلہ نہیں ہے، آئے دن وہاں پر جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہے ہوتے اور ان کو آفس پہنچنے میں یا کام کرنے میں کوئی اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا۔ لیکن پاکستانی اگر سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو ان کو اس کی سکسیس سٹوری اپیل کرنے کی بجائے میرا خیال ہے میرے ایریا میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے اپنے ہی اسی زمین سے نکلنے والی سکسیس سٹوریز کو نوجوانوں کے سامنے رکھنا ہوگا، اور نوجوان اس سے زیادہ انسپائر ہو سکتے ہیں جو ان کے ہی قریب رہتے ہوئے، اسی ماحول میں رہتے ہوئے، انہی چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے کامیاب ہوئے اور کسی مقصد پر، کسی منزل پر وہ پہنچے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ایسے لوگوں کو میں نے چننے کی کوشش کی جن کی سٹوری کہیں نہ کہیں انسپائرنگ ہے اور جو کہیں نہ کہیں کسی کے لیے خیر کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور ان کی سٹوری نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے اور ان کی لائف کی سٹرگل سے نوجوان کوئی سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا، یا ایسا کوئی بھی فارمولہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں بنی کہ آپ کو کوئی ایک ایسا کلیہ یا فارمولہ دے دیا جائے یا کوئی سٹیپ آپ کو بتا دیے جائیں، آپ سے چارجز لے لیے جائیں، آپ ان کو فالو کریں، آپ یقیناً اپنی منزل پر یا کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ایسا بالکل ابھی تک نہیں ہوا، لیکن ایسا ضرور ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اور اپنی فیلڈ یا اپنے انٹرسٹ کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کی بایوگرافیز کو پڑھیں، ان کی سکسیس سٹوریز کو دیکھیں اور اس کے قریب یا اس طرح کی کوشش کرتے رہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بالکل ویسے ہی بنیں گے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ سلیم غوری بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر امجد ساقی بننا چاہتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور فرزانہ عاقب کوئی خاتون بننا چاہتی ہے، ذیشان ضیا راجہ بننا چاہتی ہے، مسرت مصباح بننا چاہتی ہے، تو وہ سم ہو اس طرح کی سٹرگل کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی ایک ان کی پہچان بھی بنے اور ویسی ہی چیز بنے۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر بن جائیں، ہو سکتا ہے ان سے تھوڑا سا کم بن جائیں یا اس سے ریلیونٹ بن جائیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ البتہ اس کے لیے لازمی جو چیز ہے وہ انہیں اپنی کوشش جاری رکھنا پڑے گی اور اپنے انٹرسٹ کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کی بایوگرافیز کو پڑھنا ہوگا، ان کے انٹرویوز کو دیکھنا ہوگا، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوگا، ان کی لائف کی جرنی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ اسی حوالے سے یہی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں گے، لیکن اگر آپ بیوقوف یا جاہل ہیں تو اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے عقل مندی کا تقاضا اسی میں ہے کہ آپ بجائے کہ 2-4 غلطیاں یا 100 غلطیاں کرنے کے بعد سیکھیں، آپ ایسے لوگوں کو فالو کر لیں جنہوں نے وہ مسٹیکس کی ہوں، آپ پھر ان کے جو گڈ سٹیپس تھے ان کو فالو کر لیں اور یا اس طرح کی سٹیپس لے لیں اور اس کے بعد آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں، نہ کہ آپ ان کو بھی نہ پڑھیں اور اپنی غلطیوں سے بھی نہ سیکھیں۔ بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنا مقصد بیان کیا۔ مجھے چونکہ اس طرح اچھا لگا ان کا یہ کام کہ انہوں نے ہر شعبے سے وہ لوگ لیے ہیں جو کامیاب ہیں اور جن کو ان کا خیال تھا کہ ان کی کامیابی کی کہانیاں پڑھ کے لوگ بدلیں گے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور میرا بھی خواب تھا کہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں ان کو ایوارڈز دیے جانے چاہیے۔ اور انہوں نے جو نام سوچا فخر پاکستان، میرے لیے بڑا اہم نام ہے، اور میں نے بھی کبھی سوچا تھا کہ اس نام سے میں ایوارڈ دوں۔ تو میں نے کہا اگر اس نوجوان نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو کیوں نہ اسی کا ساتھ دیا جائے۔ تو ہم انشاءاللہ پلان بھی کر رہے ہیں مل کے کہ فخر پاکستان کے نام سے ایک ایوارڈ شروع کریں، جن بھی لوگوں کو یہ چنیں گے ان کو ہم ایوارڈ دیتے جائیں گے۔ اور پہلے مرحلے میں جو IT سے ریلیٹڈ لوگ اس میں موجود ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم ایوارڈ جو ہیں فوری طور پہ کر رہے ہیں۔ اور میں اس نوجوان کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس عمر میں اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھنے کا وقت ملتا، تو اس نے اپنی ذات سے باہر جھانکا اور دوسرے لوگوں کو ڈھونڈا جو اس کے خیال میں اس سے پہلے زیادہ بڑا کام کر چکے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ نوید خود بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک سکسیس سٹوری ہے، کیونکہ کتاب چھاپنا جو ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے ہمارے ملک میں، تو اس نے یہ کتاب کے لیے اتنی محنت کی ہے اور ابھی یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، ان میں جتنے لوگوں کو آپ نے شامل کیا، یہ سارے لوگ جب آپ انہیں ملیں تو کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں، تاکہ نئے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اتنی آسانی سے منزل نہیں ملتی۔ تو جہاں بھی آپ پہنچیں آج اور لوگ آپ کو شاباش دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح آج آپ تشریف لائے ہیں کتاب دینے کے لیے، یہ خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کتاب دوست ہیں، تو ان تک پہنچنا ہے۔ تو نئے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح وہ آپ کی طرح کوئی بڑا کام کر سکیں، اس منزل تک آ سکیں؟ یہ آپ کا بہت خوبصورت کوشچن ہے کہ آپ اس سٹیج تک کیسے پہنچے۔ اس حوالے سے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اگر میں کتاب کی بات کروں تو یہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال مجھے اس کتاب کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ کرنے تک اور اس فارم میں آنے تک لگے، لیکن اس کے پیچھے بھی کم از کم اگر میں دیکھوں تو کچھ 6 سال کی سٹرگل ہے
کیونکہ میں نے جو سوچا تھا 2017 میں، میں نے سوچا تھا اس طرح کا کہ مجھے اس طرح کی کچھ کتابیں لانی ہیں، اور اس میں نے مختلف ڈومینز مختلف نام سوچے تھے، لیکن جب چیز فائنل ہوتی ہے تو وہ تب تک آتے تک ریفائن ہوتے تک مزید وہ بہتر فارم میں آ جاتی ہے۔ ہم جو چیز سوچتے ہیں اور جب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے نا، تو اس میں مزید اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب کسی چیز کی تاخیر ہوتی ہے تو تاخیر میں بھی کہا جاتا ہے کہ دیر میں بھی خیر ہے، اور میرا خیال ہے یہ کہ قدرت کا بھی کچھ نظام ہوتا ہے۔ اب میں نے جو 2017 سے سوچا تھا، میں نے مختلف نام سوچے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے میں نے اس لیے کتاب نہیں بنائی کہ میں نے کہا اب مجھے لوگ اتنا جانتے نہیں ہیں اور میری اتنی زیادہ پی آر بھی نہیں ہے، اور میرا یونیورسٹی لائف کا آغاز تھا ابھی اس وقت، میں فرسٹ سیمسٹر میں تھا، لیکن میں نے ساتھ ساتھ پھر مختلف ایکٹیویٹیز میں جانا شروع کر دیا، سیمینارز میں، ایونٹس میں جانا شروع کر دیا، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا، پی آر بنانی شروع کر دی، اور جب 2020 آیا تو تب تک میں نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے ہوئے تھے۔ 2020 میں پھر میں سوچا، پھر میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، ہم نے مل کر ایک کتاب لائے، اور اس کے بعد پھر 2021 میں وہ ہماری پہلی کتاب آئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد میں نے اگلی کتاب پہ کام شروع کر دیا، اور وہ ہماری فخر پاکستان کتاب ہے۔ اس سے پہلے میں نے میرے ایک دوست ہیں شہزاد روشن گیلانی، ان کے ساتھ مل کے فخر درخشندہ ستارے نکالی تھی، اور اب یہ ایک سیریز چلے گی فخر پاکستان کے نام سے۔ یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے فخر پاکستان کا، ویسے تو میری یہ دوسری کتاب ہے لیکن فخر پاکستان یہ پہلی ہے، اور اسی نام کے ساتھ یہ ایک سیریز چلے گی، اور میری کوشش ہوگی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کہیں نہ کہیں پازیٹیو رول کردار ادا کیا ہے، ان تمام لوگوں کو اس کتاب میں کور کیا جائے۔ مجھے چونکہ یہ اس کتاب کو اس سے پہلے بھی اگر 4 سال لگے ہیں تو صرف کتاب کو بنانے میں بھی 1.5-2 سال لگے ہیں، پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات مجھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ٹائم لینے میں بہت مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے جو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بالکل ٹھیک کرنا پڑا ہے، کیونکہ میری ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی نا، تو جب ان سے میں ملاقات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس دوران انہیں کوئی بندہ ادھر سے آ کے کام بتا رہا ہے کہ سر یہ کام ہے، کوئی انہیں ادھر سے کال آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، مطلب وہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنی بڑی ان کی مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے میں سوچتا تھا کہ رابطہ انہیں کرتا ہوں، میسیج کرتا ہوں، کال کرتا ہوں، جواب نہیں آتا، لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جتنے بیزی بندے ہیں تو میری ان سے ملاقات ہو جانی اور ان کا انٹرویو کنڈکٹ ہو جانا میری ایک یہ بھی اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح سلیم غوری صاحب ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، بعض لوگوں سے بڑا محبت والا تعلق تھا، اور ان کے ساتھ انٹرویو بڑی جلدی پلان ہو گیا اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا، کنڈکٹ بھی ہو گیا، بعض سے تھوڑا سا ٹائم لگا، اور بعض کے ساتھ پھر میں نے فون پر ہی رابطہ کر کے ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ کنڈکٹ کر لیے، لیکن پھر انٹرویو کنڈکٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو کمپائل کرنے کے بعد اس کو خود بھی بار بار پروف ریڈ کرنا، پھر جس بندے سے کا کنڈکٹ کیا اس کو بھی بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو ایک بار 2 بار مزید پڑھ لیں اگر اس میں انہوں نے کوئی چینجنگ کروانی ہے، کیونکہ ان کے اپروول کے بعد ہی ہم یہ چیز پبلش کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال کی اسٹرگل تھی صرف کتاب کو، لیکن اس کے پیچھے کی اگر جو میں ایفرٹ دیکھوں 2017 سے لے کر 2021 کے مڈ تک، اس کو کبھی بھی میں نگلیکٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ میں نگلیکٹ کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ابھی نہ آتی، کیونکہ اس دوران میرے لنکس بنے، لوگوں کے ساتھ میرے ریلیشنز بلڈ ہوئے، لیکن وہ 1.5-2 سال ان کو کمپائل کرنے میں، اس فارم میں لانے میں لگ گیا، اور یہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو مزید بھی آگے لے کر چلوں، اور تھینک یو سو مچ۔ اصل میں میرا نوید سے تعلق بنا وہ فیوچر فیسٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور اچھے کاموں میں سپورٹ بھی کرتا ہے، تو میری خواہش ہوگی کہ اس طرح کی جو کیس اسٹڈیز ہیں، جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں نوجوان ہیں، تو اس دفعہ فیوچر فیسٹ میں ان کے لیے الگ سے ایک سیشن رکھیں تاکہ یہ سارے لوگ جنہوں نے اس معاشرے کے لوگوں کو پہچاننا اور ہماری یوتھ کو کامیابی کے سفر کی طرف لے کے جانے کے لیے جو یہ اس طرح کی کہانیاں ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، تو یہ خود بھی وہ راستہ بتانے والے ستارے ہیں جنہیں دیکھ کے باقی نوجوان اپنا راستہ ڈھونڈیں گے۔ تو ہم چاہیں گے ان کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو بھی کریں، لیکن میں نے چاہا کہ یہ چونکہ تشریف لائے تھے تو آپ سے ان کا تعارف ہو جائے۔ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں، اور 18 تاریخ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اس کتاب کی لانچنگ سیریمنی بھی ہے، تو آپ اس میں بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں، یہ تشریف لائے اور ہماری قوم کے لیے جو ایک رول تھا ایک ایکٹیو نوجوان کا، وہ انہوں نے ادا کیا۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے نوجوان آپ سے ملواتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔